अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। हानिया तैयार खड़ी थी, सिल्वर काम वाले अपर और अंदर सिल्वर ही सिंपल शर्ट पहने, नीचे सिल्वर ट्राउज़र पहने, लाइट से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइबा भी ग्रे मैक्सी पर ग्रे हिजाब किए, लाइट से मेकअप, पैरों में हील चढ़ाए बहुत प्यारी लग रही थी। नूर ब्लू और सिल्वर काम वाली फैंसी मैक्सी पहने, स्मोकी मेकअप किए, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बहुत ही हसीन लग रही थी। वजदान ग्रे पेंट कोट पहने खड़ा था, उनकी जोड़ी सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। वलीमा बहुत शानदार हो गया था। नूर अब अपने रूम में बैठकर अपनी पिक्स ले रही थी जब ही वजदान नजर आया था। उसे देखते ही फ़ोन साइड पर रखकर उठने लगी। वो उसका सब्र आजमाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। वो उसके करीब से गुजर कर जाने लगी जब वजदान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर एक झटके से करीब किया। नूर हड़बड़ा कर रह गई। वजदान उसके कान के करीब होकर मारने का इरादा है क्या, वो उसके कान में मध्यम सरगोशी करने लगा। नूर की हार्ट बीट मिस हुई। नूर फौरन से उससे पीछे कर गई। वजदान मुस्कुराते हुए उसे सरदार पैर देखने लगा। नूर उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। बेगम साहबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज बेड पर सो जाऊं? वजदान उसकी तरफ शरारत से देखते हुए बोला। नहीं, मुख्तसर सा जवाब आया था। किस लिए नहीं? बेड मेरा है। कसम से मेरी कमर अकड़ गई थी कल भी। वो इस तरह बोला कि नूर उसको देखने पर मजबूर हो गई। मैं बेड पर सो गई इसलिए तुम वहीं सो गए। नूर संजीदा सी बोली। मैं यही सोऊंगा, मैं आज सोफे पर नहीं जाऊंगा, वो सख्त लहजे में बोला था। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं देखती हूँ कौन मुझे यहाँ सोने से रोकता है। नूर गुस्से से कहते बेड पर बैठ गई और वजदान यही तो चाहता था, वो भी उसके साथ आकर लेटा। नूर कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गई, कपड़े वगैरह चेंज करने की गर्ज से, और वजदान उसे जाता देखने लगा। लाइबा आज सुबह शमीम बेगम के डांटने पर उनके साथ अपने ड्रेस का कपड़ा लेकर आ गई थी और टेलर को भी दे आई थी। लाइबा बेटा, तुम्हें यकीन है ना जो बनवा रही हो वो इसी तरह सिल जाएगा? शमीम बेगम उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। जी मामा, आप भी तो जानती हैं उसे, अब मुझे डराए मत प्लीज़, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, लाइबा दुआ करते हुए बोली थी। शमीम बेगम मुस्कुरा दी। इतने में दरवाज़ा बजा था। देखो एहतशाम कौन है? शमीम बेगम के कहने से पहले वो दरवाज़ा खोलने गया था जबी फ़िज़ा उसकी और उसकी बाकी कज़न्स अंदर आई थीं। अस्सलाम वालेकुम, फ़िज़ा जोश से कहने लगी। शमीम बेगम उन्हें देखकर हैरान और लाइबा खुश हुई थी। अरे आज कैसे याद आ गई है हमारी? लाइबा शरारत से पूछने लगी। हमने सोचा तुम्हें तो आएगी ही नहीं, शादी हो रही है, लेकिन ये ना हुआ कि कज़न्स को फ़ोन करके बुला लूँ, फ़िज़ा हफ़ा हफ़ा सी बोली। शमीम बेगम मुस्कुरा दी। उनके घर भी अब रौनक लगने वाली थी। बस हाला, अब हम शादी के बाद ही जाएंगे। माना कि हमारा घर सामने ही है, लेकिन मेरी बेस्ट बडी की शादी है भाई, फ़िज़ा लाइबा को कोहनी मारते हुए कहने लगी। लाइबा मुस्कुराते हुए माथा पीट गई। मामा मुझे आज पास्ता खाना है, हानिया ज़िद्दी अंदाज में बोली। अनहा बेगम पास्ता बनाने के लिए उठ गई थीं जब उनका फ़ोन बजा था। हानिया देखो ज़रा कौन है? अनहा बेगम किचन में से ही बोली थी। हानिया ने फ़ोन पर हैदर का नाम जगमगा रहा था। शाह हैदर हैं, हानिया वहीं से बोली। अच्छा तुम फ़ोन उठाकर पूछो क्या कह रहा है, मेरे हाथ हाली नहीं हैं। अनहा बेगम के कहने पर हानिया फ़ोन उठा गई। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वो पुरजोश सी बोली थी। हैदर उसकी आवाज़ सुनते ही मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम शाह साहिबा, हैदर भी इसी अंदाज में बोला। अच्छा बताएं कैसे याद किया मेरी मामा को? हानिया पूछने लगी। वैसे ही मैंने सोचा बात कर लूं, हाल पूछ लूं, वो आम से अंदाज में बोला। जी जी हम ठीक हैं, आप बताएं कि क्या सीन है? कब आना है? आप तो जाकर आज़ाद ही हो गए हैं, हानिया मुंह बनाकर बोली। क्यों मैडम, आपको याद आ रही है मेरी? हैदर शरारत से बोला था। ना नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हानिया ना चाहते हुए भी कंफ्यूज हो गई थी, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। अच्छा मैं ना अब कॉल रख रही हूँ, अल्लाह हाफिज। उसका जवाब सुने बगैर वो कॉल रख गई थी। याद तो उसे वाकई आ रही थी, लेकिन वो खुद कबूल नहीं कर पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हैदर हंसते हुए फ़ोन को देखने लगा।
عجیب لڑکی ہے یہ بھی، وہ مسکراتا ہوا فون دل پر رکھے لیٹ گیا۔ ویسے بھی ٹائم اتنا ہو گیا تھا اور ہانیہ کی آواز سن کر اب نیند بھی سکون کی آنی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں سو گیا۔ آج سے لائبہ کے فنکشن شروع تھے اور یہ دو شادیاں ایک ساتھ اٹینڈ کرنا کیا ہوتا ہے کوئی ہانیہ سے پوچھتا۔ وہ بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے آج وہ دوپہر تک سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اٹھنے کا۔ وہ جانتی تھی لائبہ کے فنکشن میں وہ آگے بھی کتنا تھکنے والی تھی۔ جب اس کا فون بجا تھا جو اس نے نہایت بیزاری سے اٹھایا تھا۔ ہاں کون؟ وہ بیزاری سے پوچھنے لگی۔ یار ہانیہ، میں بات کر رہی ہوں۔ لائبہ یار تو گھر آ جا پلیز، اصل میں میری ساس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، امی اور مجھے بھی انہیں دیکھنے جانا ہے، احتشام کرنی ہی ہے، تو آ جا پلیز۔ لائبہ کے لہجے میں فکر مندی صاف واضح تھی۔ اچھا آ رہی ہوں 5 منٹ میں، ہانیہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ لائبہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے تو دیکھو اب ساس کی کتنی فکر ہو رہی ہے، یہ لڑکی بھی پاگل ہے۔ ہانیہ کندھے اچکاتے ہوئے اٹھ گئی۔ نور وجدان کی طرف چہرہ کیے سو رہی تھی۔ وجدان کی آنکھ کھلی تو نظر نور پر پڑی تھی جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ چہرے پر کچھ بال آ رہے تھے۔ وجدان مسکرا کر اس کے قریب ہوتا اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ اس کی ہلکی براؤن داڑھی نور کے گال سے ٹچ ہوئی تھی۔ نور ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر نور کی دھڑکن رکی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی، اس سے پہلے وہ نیچے اترتی وجدان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ مجھے جانا ہے آج ماما کی بھی دوپہر ہو رہی ہے، چھوڑو مجھے، وہ گھبرا کر بولی تو وجدان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ ہسپتال کے اندر تھے۔ شمیم بیگم اور لائبہ سارا بیگم کے روم میں تھے۔ ارے شمیم بہن، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ میری بیٹی کو بھی ساتھ لے آئی، آج تو اس نے مایو بیٹھنا تھا۔ میری طبیعت بہتر ہے اب، سارا بیگم انہیں دیکھتے ہی محبت سے بولی تھیں۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، شمیم بیگم بولی۔ البتہ لائبہ چپ تھی۔ بس بہن، زندگی کا کچھ نہیں پتا، میں یہ سب چاہتی ہوں کچھ وقت اپنے پوتا پوتی کے ساتھ گزار لوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کل مہندی کر لیتے ہیں، وہ آنکھوں میں امید لیے بولی تھی۔ لیکن بہن، لائبہ شادی سے پہلے زرار کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، شمیم بیگم آرام سے بتانے لگیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہم سیپریٹ کر لیں گے، زرار اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں، میری بیٹی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سارا بیگم لائبہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لائبہ محض آنکھیں چکا گئی۔ وجدان آج نور کو اس کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ نور کا کہنا تھا کہ وہ لائبہ کی شادی تک اب یہیں رکے گی، جبکہ نیلم بیگم نے وجدان کو بھی بہت روکا تھا، لیکن وہ کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا۔ ماما، اب میں تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ ٹائم دیکھے 7 بج گئے ہیں، نور نیلم بیگم کو کہتے ہوئے اٹھی تھی، جو جب سے نور کو وجدان سے بات کر کے اسے خوش رکھنے کے لیکچر دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں نور تیار کھڑی تھی، سب سوٹ پہنے جو بالکل سمپل سا، پیلا کامدار دوپٹہ لیے، بالوں کو چٹیاں میں باندھے، کانوں میں سبز ہی جھمکے پہنے، خوبصورت ہاتھوں میں سبز اور پیلی چوڑیاں پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے آج ہانیہ کے ساتھ جانا تھا۔ وہ خود کو دیکھتی ہانیہ کا انتظار کرنے لگی۔ ہانیہ بھی سبز نور جیسا سمپل سوٹ پہنے، ساتھ سبز ہی کام والا دوپٹہ لیے، بالوں کو کھولے، ہاتھوں میں سبز چوڑیاں پہنے، لائٹ سے میک اپ میں خوبصورت آنکھوں کی گہری پلکوں پر مسکارا لگائے، پیروں میں سبز ہیل پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لائبہ پیلے جوڑے میں لمبے گھنے خوبصورت بالوں کو چٹیاں میں باندھے، سر پر دوپٹہ لیے، پھولوں کی جویلری پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، وہ اس سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب اسے بس اس کی جان سے پیاری دوستوں کا انتظار تھا۔ اس کا دل کس طرح خون کے آنسو پی رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اب بس ہانیہ اور نور کے ساتھ بتائے پل میں اپنے دکھ بھولنا چاہتی تھی۔ ہانیہ نور کو لے کر اب لائبہ کے گھر آئی تھی۔ نور سن، نور جو اندر جا رہی تھی ہانیہ کی آواز سے پلٹی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ نور پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، کیا ہونا؟ نور کندھے اچکا کر بولی تو ہانیہ اسے ایک نظر دیکھ کے رہ گئی۔ چل اب اندر چلتے ہیں، تیرے سے بعد میں تفصیل سے بات کرتی ہوں، وہ نور کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر آئے تو لائبہ سامنے بیٹھی نظر آئی تھی جو انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی اور فوراً سے ان کے گلے لگی تھی۔ واہ تو یار بہت پیاری لگ رہی ہے، نور اور ہانیہ دونوں بولے تھے۔
لائبہ شرما گئی تھی۔ اف، ایک تو یہ شرمیلی آتما، نور ہنستے ہوئے بولی تھی۔ جب فضا آئی تھی وہ انہیں سلام کرتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ چلو لائبہ، تعارف تو کرواؤ، شمیم بیگم کہہ کر باہر مہمانوں کے پاس چلی گئی تھیں۔ ہاں فضا، یہ نور ہے میری پیاری دوست، اور نور یہ فضا ہے میری خالہ کی بیٹی۔ لائبہ نور کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ اچھا، یہ وہ نور ہے نا جو ناولز بھی لکھتی ہے؟ فضا کو سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں جی، یہ نور فاطمہ ہے جو بہت مزے کے ناولز لکھتی ہیں، لائبہ مزے سے بولی تھی۔ بس تو بھی کم نہیں، دی لائبہ ہان دی گریٹ رائٹر، نور بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ آپ نہیں لکھتی؟ فضا اب ہانیہ سے پوچھتے ہوئے بولی تھی جو موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں، ہانیہ بھی ایک ناول لکھ رہی ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں تھا لکھنے میں، لیکن میں نے نور نے اسے چیلنج کیا تھا تو یہ اب ایک بہت ہی کمال ناول لکھ رہی ہے، یارانی عشق، جو نور اور میں پوسٹ کرتے ہیں۔ سٹوری ہم تینوں یعنی نور، ہانیہ اور میری لائف پر ہے، ہماری ساری سٹوری ہے، لائبہ تفصیلی بتانے لگی، جبکہ فضا ستائشی نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں نے ہانیہ کو کبھی فیس بک پر نہیں دیکھا۔ آپ لائبہ کی فرینڈ لسٹ میں ہیں؟ فضا نے اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، میری فیس بک میرے پورے نام سے نہیں ہے، سعیدہ شاہ کے نام سے ہوں میں فیس بک پر۔ ہانیہ ہائیڈ ہے، ہانیہ آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ او ہاں، تو کیسا لگ رہا ہے ناول لکھنا؟ فضا پھر سے پوچھنے لگی۔ اچھا لگ رہا ہے کافی، ایک دو ریڈرز ہیں میرے جو مجھے بہت پسند ہیں۔ اچھے تو سارے ہیں، لیکن مسکان نور، ایٹس ہیرا اور مہا گلہان میرے بہت اچھے ریڈرز ہیں، ان کے کمنٹس مجھے بہت پسند ہیں، ہانیہ مزے سے بتا رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، رسم کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، باقی باتیں بعد میں کرنا، شمیم بیگم خوشی سے کہہ رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں لائبہ کی مایوں کی رسم ختم ہو گئی تھی۔ ہانیہ اور نور نے اسے اپٹن میں نہلا دیا تھا اور اب وہ پکس لینے میں لگی ہوئی تھی۔ لائبہ، مہندی والی آنے والی ہے، جلدی سے جو کام ہے کر لو، تم پھر بعد میں مشکل نہیں ہوگی۔ شمیم بیگم کاموں میں لگی اسے پیار سے کہنے لگی۔ جی ماما۔ لائبہ محض اتنا کہہ پائی، اور وہ کہتی بھی کیا، وہ اس شخص کے نام کی مہندی لگوانے جا رہی تھی جسے اس نے دیکھنا تک پسند نہیں کیا تھا۔ وہ 10 سالوں سے ایک انسان کی محبت میں گرفتار تھی جسے اس کی محبت کی خبر تک نہ تھی۔ وہ تو کسی اور کے خواب دیکھتا تھا، اور اب لائبہ بھی اپنی زندگی کسی اور کے نام کرنے والی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کری تھی۔ ہانیہ اورنج لہنگے پر اورنج ہی کرتی پہنے، ہم رنگ کام والا دوپٹہ لیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سر پر گول ٹیکا لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، ہاتھوں میں گول ٹیکے والی مہندی لگائے، ساتھ اورنج ہی چوڑیاں پہنے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے، پیروں میں اورنج ہی ہیل پہنے، وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، تم تو بہت حسین لگ رہی ہو یار، زینب خود گرارے میں تیار کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی ستائشی انداز میں بولی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ اسی انداز میں بولی تھی۔ زینب بھی کافی خوبصورت تھی، اور آج بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور گرے کلر کے گرارے میں ساتھ ریڈ کام والی شرٹ پہنے، سمپل گرین دوپٹہ لیے، بالوں کو اسٹریٹ کیے، کھلا چھوڑے لائٹ سے میک اپ پر، ڈارک لپسٹک لگائے، ہاتھوں میں ڈارک گرین اور ریڈ چوڑیاں پہنے، پیروں میں ریڈ کھسا پہنے، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وجدان پیچھے کھڑا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اسے نور پر لال رنگ بہت پسند تھا، اوپر سے اس کی کالر باؤن اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور اس کے مسلسل دیکھنے سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نور پلٹتی، وہ پیچھے سے اسے ہساڑ میں لیے چکا تھا۔ یار بہت کمال لگ رہی ہو، وہ اسے محبت سے کہتا اس کی بون پر انگلی رکھنے لگا تھا جب نور نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ دور رہا کرو میرے سے وجدان مغل، نور آنکھوں میں سرخی لیے بولی تھی۔ وجدان اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ نور گہرے سانس لینے لگی تھی جب وجدان واپس آ کر اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ اب جب تک تم خود مجھ سے معافی نہیں مانگو گی، جب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لیے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں شمیم بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا جلدی جاؤ، وجدان گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے۔ جبکہ نور کے لیے اب اس کا سامنا کرنے کی سوچ ہی سہانی رو تھی۔ لائبہ سبز لہنگے پر سبز کرتی پہنے، حجاب والے سر پر ماتھا پٹی لگائے، مہندی والے خوبصورت ہاتھوں میں سبز چوڑیاں پہنے، لائٹ سے میک اپ میں، پیروں میں سبز ہیل پہنے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لائبہ بیٹا آ جاؤ باہر، شمیم بیگم اسے پیار سے کہتے ہوئے بولی تھی۔
ماما یہ گھونگھٹ تو ڈال دیں، لائبہ معصومیت سے بولی تھی۔ شمیم بیگم نے اس کا نیٹ کا کام والا دوپٹہ اس کے سر پر گھونگھٹ کی طرح سیٹ کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، شمیم بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ چلیں خالہ آ جائیں، سارا آنٹی کہہ رہی ہیں کہ مولوی صاحب آنے والے ہیں، آپ لائبہ کو لے آئیں۔ فضا آ کر بتانے لگی۔ کیا مطلب مولوی صاحب کیوں؟ لائبہ نہ سمجھی سے بولی۔ تمہاری ساس کا حکم ہے کہ تمہارا نکاح آج ہوگا، فضا عام سے انداز میں بولی۔ کیا؟ لیکن آج کیوں؟ لائبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہاں اتنا سب ہو رہا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ ہانیہ اور نور ساتھ ہی پہنچے تھے۔ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد وہ لائبہ کے پاس گئے تھے۔ ماشاء اللہ، ہانیہ اسے دیکھتے ہی محبت سے بولی تھی۔ لائبہ مسکرا دی تھی۔ بھائی واہ واہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں، نور اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اب شمیم بیگم کی پھر سے آواز گونجی تھی۔ ہاں آ جاؤ، نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہانیہ بولی تو لائبہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ تھا؟ وہ حیران سی بولی۔ نہیں، ہمیں ابھی باہر آنٹی نے بتایا۔ زینب بتانے لگی تو لائبہ سر ہلا گئی۔ لائبہ سٹیج پر بیٹھی تھی، زرار ابھی جینٹس والی سائڈ پر تھا۔ لائبہ کی دھڑکن معمول سے تیز چل رہی تھی، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ یا اللہ، اس شخص کو میرے دل سے نکال دے جو میرا کبھی تھا ہی نہیں، نہ اب کبھی ہو سکے گا۔ یا اللہ، زرار کو میرے دل سے نکال دیں۔ آپ نے تو میری مقدر میں بھی وہ شخص لکھا جس کا نام بھی زرار ہے، میں کیسے اسے بھولوں گی؟ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے میرے ہونے والے شوہر کے لیے مخلص بنا دیں۔ وہ آنسوؤں کو روکے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا، لیکن گھونگھٹ کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ سکا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ لائبہ خان، آپ کا نکاح زرار خان سے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی تھی۔ آج وہ اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھبراہٹ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بیٹا ایسا کرو، اسے کچھ دیر کے لیے برائڈل روم میں لے جاؤ، کچھ دیر ریلیکس ہو جائے گی۔ سارا بیگم کے کہنے پر ہانیہ اور نور اسے برائڈل روم میں لے آئی تھی۔ لائبہ، تو ٹھیک ہے نا؟ نور اس کا بازو مسلتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بہتر ہوں، وہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا یار، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا ایک کال کر کے آئی، ہانیہ ان سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ جی ماما ٹھیک ہے، ہم جلدی آ جائیں گے۔ اوکے ڈونٹ وری، اب کال رکھیں، اللہ حافظ۔ ہانیہ جو کال کر کے پلٹی تھی، سامنے کھڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اوفو بھائی کیا ہے؟ وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولی تھی۔ شکر ہے آپ گری نہیں میڈم، جانی پہچانی آواز نے ہانیہ نے جھٹکے سے منہ اوپر اٹھایا تھا، جہاں وہ کالے کرتے پجامے پر کالی شال ڈالے مردانہ وجاہت کی چلتی پھرتی مثال لگ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اٹک کر بولی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ہی آیا ہوں، حیدر اس کی حیرت انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن آپ میری دوست کی شادی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ اب اپنی پرانی ٹون پر آئی تھی۔ پہلی بات، میں آپ کی دوست کی شادی میں نہیں، اپنے دوست کے نکاح پلس مہندی پر آیا ہوں، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ اور دوسری بات، تم ہانیہ ہی ہو نا؟ اتنا تیار ہو کر بالکل الگ ہی لگ رہی ہو، حیدر آخر میں شرارت سے بولتا۔ ہانیہ کو آگ لگا گیا تھا۔ پہلی بات، میں نے کوئی میک اپ کی طے نہیں لگائی جو آپ مجھے پہچان ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسری بات، میں ویسے بھی بہت پیاری لگتی ہوں، سمپل میں بھی۔ وہ منہ بنا کر بولتی حیدر کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہائے، میں نے کب کہا کہ آپ پیاری نہیں ہیں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے سر کا ٹیکا ٹھیک کرنے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہانیہ کی سانس رکی تھی، وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کا ٹیکا ٹھیک کرتا ہوا بولا تھا، پھر پیچھے ہو کر اس کا مکمل جائزہ لینے لگا۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ حیدر کو لگا تھا آج وہ اس لڑکی کے سامنے ہار جائے گا۔ ہانیہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے جانے لگی تھی جب اس نے پیچھے سے اسے پکارا تھا۔ مجھے اپنی دوست سے تو ملواؤ، وہ شرارت سے بولا تھا۔ ہائے اللہ، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اسلام آباد سے ٹھڑکی بن کر آ گئے ہیں؟ ہانیہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ میری دوست کی بیوی ہے، بھابھی ہے اب میری، حیدر آنکھ مار کر بولا تو ہانیہ ہنستے ہوئے سر ہلا گئی۔ کچھ دیر میں وہ حیدر کے ساتھ لائبہ کے پاس تھی۔ لائبہ دیکھو، یہ ہیں سید علی حیدر شاہ، میرے کزن پلس تمہارے دیور، وہ مزے سے بولی تھی۔ جب لائبہ نے حیدر کو دیکھ کر سلام کیا تھا، حیدر اس کا جواب دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کیونکہ زرار نے مجھے بھیجا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔
وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے مل کر اسے آپ کے نیچر کے بارے میں کچھ بتاؤں اسے۔ حیدر نے صاف کوئی غم مظاہرہ کیا تھا، جبکہ ہانیہ اور لائبہ اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھیں۔ لیکن جب آپ کی دوست میری یہ پیاری سی پاگل کزن ہے تو کوئی بات آپ میں بھی ہوگی جبھی یہ آپ کی دوست ہے۔ حیدر ہانیہ کو دیکھ کر اب پھر سے شرارت سے بولا تھا۔ ہانیہ اپنی یہ عجیب سی تعریف سن کر بھی شرما گئی تھی۔ وہ اپنا سرخ چہرہ لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی جب حیدر اٹھ کر لائبہ کے پاس گیا تھا۔ زرار بہت اچھا انسان ہے، بس تھوڑا سا پاگل بھی ہے، لیکن آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو جلد سمجھ جائیں گی۔ اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے، خوش رہیں۔ حیدر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ لائبہ کو ایسا لگا تھا کہ وہ زرار کا دوست کم اس کا بھائی زیادہ ہے۔ اسے یہ ہینڈسم شخص اپنی اس پیاری سی دوست کے لیے بہت پسند آیا تھا، جو اس کے ہر اچھے برے میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نور وجدان کو دیکھنے باہر آئی تھی، جو آج جب سے اسے لائبہ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا تو پلٹ کر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ پیچھے سے وجدان کی آواز آئی تھی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی باہر آئی تھی، گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ بہانہ بنا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے گھبراہٹ ہو رہی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے قریب آتا اس کو بازو سے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ نور اس کو دیکھ کر رہ گئی، جو اس کی طبیعت کا سن کر اپنا غصہ بھول گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نور پیچھے ہو کر کہنے لگی۔ تو وجدان کو ایک دم سے اس کی دوپہر والی حرکت یاد آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے پیچھے کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ نور بس اسے جاتا دیکھے گئی۔ زرار سفید کرتا پجامے پر سکن شال لیے، صاف رنگت پر ہلکی ہلکی سی داڑھی میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب وہ لائبہ کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، لیکن ابھی لائبہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ سارا بیگم اور آفتاب صاحب کے ساتھ چلتا ہوا سٹیج پر آیا تھا۔ شمیم بہن، اب لائبہ کو بھی بلا لیں تاکہ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو۔ سارا بیگم کے کہنے پر وہ فضا کو لائبہ کو بلانے کا کہہ چکی تھیں۔ کچھ دیر میں لائبہ، ہانیہ، نور، زینب اور فضا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی تھی۔ سٹیج کے پاس پہنچ کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ پھر سے اپنی محبت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ بیٹا زرار، لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھاؤ، اب تو نکاح ہو گیا ہے بھائی، سارا بیگم خوشی سے کہنے لگی۔ زرار نہ چاہتے ہوئے اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ لائبہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ اب بھی گھونگھٹ میں تھی۔ زرار اسے دیکھ نہ سکا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پریشان ضرور ہوا تھا۔ لائبہ کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ وہ آرام سے اوپر چڑھی تھی۔ اس نے زرار کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد مہندی کی رسم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ رہ گئے۔ اب زرار کے کچھ کزنز ڈانس کر رہے تھے۔ حیدر اور وجدان بھی اب اس طرف ہی آئے تھے۔ ان کی آپس میں اچھی بن گئی تھی جب ہانیہ وجدان کے سر پر پہنچی تھی۔ وجدان بھائی آ جائیں، آپ کی اور نور کی پکس لوں، وہ اسے جوش سے کہنے لگی تھی، جبکہ حیدر کو اس کا اس طرح کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا نور کی جانب بڑھ گیا تھا، جو ہلکے ہلکے سٹیپس مار رہی تھی۔ آپ بھی آ جائیں، آپ کی بھی لے لوں گی۔ اور وہ بھائیوں جیسا ہے میری دوست کا شوہر ہے۔ ہانیہ اس کے موڈ سے اس کی ناپسندگی کا اندازہ لگاتی نہ جانے کیوں اسے وضاحت دی گئی تھی، جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ وجدان نور کی طرف گیا تو اس کو سٹیپس مارتے دیکھ ایک دم سے غصہ آیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ ڈانس مت کیا کرو، وہ سختی سے بولا تھا۔ ڈانس تھوڑی کر رہی ہوں، نور کندھے اچکا کر بولی جب فضا نور کے پاس آئی تھی۔ لائبہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رسم کے لیے آ جائیں اور ہانیہ کو بھی لے آئیں، وہ کہتی چلی گئی تھی۔ اب وہ سب سٹیج پر گئے تھے۔ نور اور وجدان اس کی رسم کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ نور نے بہت مشکل سے لائبہ کو کیک کھانے دیا تھا۔ اٹینشن پلیز، ہانیہ ان کی طرف کیمرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ ہانیہ نے یہ لمحہ مہارت سے کیمرے میں اتارے تھے۔ اب ہانیہ کی باری ہے رسم کی، نور بولی تو ہانیہ زینب کو آواز لگانے لگی، جو اس کی دوسری آواز پر اس کے پاس تھی۔ آ جاؤ اب ہم رسم کریں، ہانیہ مزے سے کہنے لگی۔ میں نے تو کر لی ہے فضا کے ساتھ، زینب عام سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب، میں اکیلی بیٹھوں گی؟ اللہ میاں، بندہ اتنا بھی سنگل نہ ہو، ہانیہ منہ بنا کر بولی تھی۔ رکو، تم اکیلی نہ بیٹھو، حیدر بھائی جلدی سے آ جائیں، آپ اور ہانیہ ساتھ رسم کر لیں۔ آپ نے بھی نہیں کی ہوگی رسم، زینب آنکھ مارتے ہوئے بولی تو ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد حیدر اور ہانیہ نے رسم کی تھی اور ہانیہ لائبہ کو کھلانے کی جگہ خود کیک کھانے میں لگ گئی تھی۔ زندگی بھرپور سی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد سٹیج پر ان کے قہقوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان کی فیملیز ان کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جو ہنستے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔
زرار بھی ان میں شامل تھا، لیکن اس کی کسی بھی بات پر لائبہ نے دھیان نہیں دیا تھا۔ مہندی کا فنکشن دیر سے ختم ہوا تھا۔ نور اور وجدان ہانیہ وغیرہ سے پہلے گھر آ گئے تھے۔ کیسی رہی مہندی؟ نور کی بہن زینب پوچھنے لگی۔ بہت ہی مزیدار، نور جو ابھی آ کر بیٹھی تھی خوشی سے بتانے لگی۔ یار ماما بھوک لگ رہی ہے، نور زور سے بولی تھی۔ آرام سے بولو نور، وجدان فون پر لگا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آرام سے بولوں کیوں بھائی، میری زبان ہے، میری ماما ہے، میں جیسے بھی بولوں، نور دل میں بولی تھی۔ البتہ اس نے اب کی بار اور زور سے آواز لگائی تھی۔ ماما کھانا، اس کی اس حرکت پر وجدان لب بینچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جب شہزاد صاحب کی آواز سے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارے ماشاءاللہ، آج کتنے دنوں بعد اس گھر میں رونق لگ رہی ہے۔ وہ نور کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے، جبکہ وجدان کو ڈیر و شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ حیدر بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے نا؟ زینب کے پوچھنے پر حیدر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ ہانیہ گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی۔ ہاں میں ساتھ ہی چلوں گا، انہا آپی کی کال آئی تھی، وہ بہت بلا رہی ہیں۔ حیدر سنجیدہ سا بولا۔ اوکے تو پھر ڈرائیونگ آپ کر لیں۔ اس کے ساتھ جانے کا سن کر ہانیہ نے اسے گاڑی کی چابی پکڑا دی تھی، جسے وہ بھی مسکراتے ہوئے پکڑ گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ گھر تھے۔ ہانیہ تو فوراً فریش ہونے چلی گئی تھی، جبکہ حیدر کو انا بیگم نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ماما میں بہت تھک گئی ہوں، آپ پلیز ایک کپ چائے بنوا دیں کسی سے، لائبہ واش روم سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ میں بنا دیتی ہوں دلہن بیگم کے لیے چائے، فضا اسے شرارت سے کہتی کچن کی طرف رخ موڑ گئی تھی، جبکہ لائبہ ایک بار پھر اپنی محبت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یا اللہ میرے دل سے اسے نکال دیں اب پلیز، وہ کرب سے کہتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نور وغیرہ سب ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ نور خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بیٹی، بہت چپ ہے آج، شہزاد صاحب محبت سے بولے تھے۔ ان کی بات پر نور محض مسکرائی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ شہزاد صاحب نے ایک بار پھر محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں بتانا کہ کیسی ہے آپ کی بیٹی، بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو میرا حال پوچھنے کا، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ شہزاد صاحب اسی انداز میں بولے تھے، یہی کہ پہلے اتنی جلدی شادی کر دی اور پھر بھول بھی گئے، نور معصومیت سے بولی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھول سکتا ہوں بھلا؟ وہ تو آپ اپنی دوست کی شادی میں بزی ہیں، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، ورنہ میں آپ کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لایا ہوں، شہزاد صاحب محبت اور شرارت سے بولے تھے۔ ہیں سچی؟ تھینک یو سو مچ بابا، نور ان کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا وجدان ان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نور شروع سے اپنے بابا کی لاڈلی ہے۔ فضا جلدی کرو، لائبہ کو لے کر آؤ، دیر ہو رہی ہے، پولر میں بھی 2-3 گھنٹے تو لازمی لگیں گے۔ شمیم بیگم باہر گیٹ پر کھڑی انہیں پکارنے لگی تھی، جب لائبہ اور فضا جلدی جلدی سامان اٹھا کر باہر آ گئے تھے۔ البتہ لائبہ کا چہرہ بے تاثر ہی تھا، دلہن تو وہ ہوتی ہے جو پیا من بھائے، لیکن یہاں تو اس نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ یار ہانی، مجھے نہیں پتا تو نے ساڑی پہننی ہے تو پہننی ہے، نور بازد سی بولی تھی۔ یار نور، میرے سے نہیں ہوگا یہ سب، میں ساڑی واڑی نہیں پہن سکتی، ہانیہ اس کی عجیب ضد سے اکتا کر بولی تھی۔ او ہاں میں سمجھ گئی، ساڑی پہننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نور نے اپنا آخری طریقہ استعمال کیا تھا۔ وہ ساڑی پہن رہی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہانیہ بھی ساڑی پہنے، کیونکہ وہ اکیلے ساڑی نہیں پہننا چاہتی تھی، اور اب آدھے گھنٹے سے ہانیہ کی منتیں کر رہی تھی۔ اب یہ اس کا آخری طریقہ تھا اس کو منانے کا۔ او ہیلو، ہانیہ شاہ سب کر سکتی ہے اگر اس کا موڈ ہو تو، اور ایسی بات ہے نا تو آج پہن کے دکھاتی ہوں میں تمہیں کہ ساڑی پہننا ہوتا کیا ہے، ہانیہ چیلنجنگ انداز میں بولی تھی، جبکہ نور اپنا تیر نشانے پر لگا دیکھ خوشی سے فون بند کر گئی تھی۔ لائبہ وائٹ لہنگا پہنے، ساتھ وائٹ ہی کرتی پہنے جس پر وائٹ ہی ستاروں کا خوبصورت کام تھا، برائیڈل میک اپ میں ریڈ لپسٹک لگائے، لمبے بالوں کو کھولے، سر پر بندیاں لگائے، ریڈ خوبصورت کام والے دوپٹے کا گھونگھٹ لیے، پیروں میں ریڈ ہی ہیل پہنے، مہندی والے ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں پہنے، وہ بہت حسین دلہن لگ رہی تھی۔ یہ وائٹ لہنگا پہننا اس کا اپنا فیصلہ تھا، وہ سب سے الگ کچھ پہننا چاہتی تھی، اور آج اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کے بغیر سب ادھورا تھا۔ نور ریڈ ساڑی پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، پاؤں میں ریڈ ہی چھوٹی ہیل پہنے، ہاتھوں میں گولڈ کا کڑا اور گولڈ کا بریسلٹ پہنے، کانوں میں گولڈ ٹاپس پہنے، وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وجدان کو فریش ہو کر نکلنا تھا، اسے تیار دیکھ کر وہ وہیں رک گیا تھا
وہ ریڈ ساڑی میں اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ نور کسی کی نظریں خود پر پا کر پلٹی تو وہ سامنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی باہر نکلنے لگی جب وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کو قریب کیا۔ چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مگر جب تک تم اس رشتے کو قبول نہیں کرو گی دل سے تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو چھوڑو پھر، نور گھبراتے ہوئے بتانے لگی جب وہ اسے جھٹکے سے دیوار سے لگا کیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں میرا صبر آزما رہی ہو؟ اتنی بڑی بھی غلطی نہیں تھی میری جس کی تم سزا دے رہی ہو مجھے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا نور وجدان مغل، اگر تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی نا تو بہت جلد کھو دو گی مجھے۔ میں ایک بار گیا تو واپس نہیں آؤں گا، تمہاری یہ بے روحی جان لے لے گی میری۔ پھر رونا بیٹھ کر مجھے۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے شدت سے بولتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کی جان چلی جانے والی بات پر نور کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ آنسو روکتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ ہانیہ پنک ساڑی پہنے جس کے پلو پر سلور اور وائٹ خوبصورت کام تھا، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے، خوبصورت پلکوں پر مسکارا لگائے، گلے میں وائٹ گولڈ کا نیکلس پہنے، ہاتھوں میں سلور چوڑیاں پہنے، پاؤں میں سلور ہی ہیل پہنے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آ جاؤ ہانیہ، حیدر اور زینب بھی انتظار کر رہے ہیں، دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ جب انا بیگم کی آواز سے وہ باہر نکلی تھی، جب سامنے فون پر بات کرتے ہوئے حیدر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا جسے وہ فوراً تھام گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ مدہوش سا بولا تھا۔ وہ اپنی ساڑی سے الجھتی سیڑھیاں اترتی سیدھا حیدر کے دل میں اتر رہی تھی۔ کنٹرول حیدر بھائی کنٹرول، زینب کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ جلدی آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے انا بیگم ہانیہ کی نظریں اتارنے میں لگ گئی تھی۔ لائبہ اب برائڈل روم میں بیٹھی ہانیہ اور نور کا ویٹ کر رہی تھی جب سامنے سے دروازہ نوک ہوا تھا اور نور انٹر ہوئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ، اشکے بھائی اشکے، بڑی پیاری لگ رہی ہے بھائی، میری دوست آج نور اسے دیکھتے ہی شرارت سے بولی تھی۔ شکریہ شکریہ، تو بھی غضب ڈھا رہی ہے، لائبہ بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ جہاں تک میرا خیال تھا یہ شادی تیری پسند کی نہیں ہے، لیکن آج تو آپ بہت ہی فریش لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ نور آنکھیں چھوٹی کر کے بولی تھی۔ ہاں تو ایسا ہی ہے، بٹ تمہیں اور ہانیہ کو دیکھ کر میری زندگی بھر جاتی ہے، لائبہ محبت سے بولی جب نور اس کے گلے لگی تھی اور روم کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور ہانیہ اندر آئی تھی۔ ان دونوں پر ایک نظر ڈالتی وہ واپس جانے لگی۔ کہاں؟ جب نور اور لائبہ دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایکچولی میری دوست کی شادی ہے، لائبہ نام ہے اس کا، میں سمجھی وہ یہی ہوگی، لیکن یہاں تو آپ جیسی اتنی پیاری لڑکیاں بیٹھی ہیں، میری دوستیں تو چڑیل جیسی ہیں، خیر میں ڈھونڈ لوں گی، ڈونٹ وری، آپ انجوائے کریں، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی، البتہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دفع ہو جائیں آپ، بہت ہی منحوس ہیں آپ، لائبہ اور نور دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتے ہوئے بولی تو ہانیہ کا کہکا گونجا تھا اور وہ دونوں منہ بنا گئی تھیں، جبکہ ہانیہ اب ان سے گلے مل رہی تھی۔ واقعی یار کمال لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کمال تو آپ لگ رہی ہیں میڈم، نور اور لائبہ دونوں ساتھ بولی تو ہانیہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جس پر اندر آتی زینب سمیت سب کے کہکے گونجے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔